औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़्मा अली जाफ़री आपको सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 18 रबीउस्सानी है, 1 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक है, तो सबको जुमे की भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है हस्बे मामूल आज के दिन की दुआ से। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाई सेगमेंट में नाते रसूल मकबूल के चंद अशार मैं पेश करूँगा। छोटी नेकी बड़ा सवाब, ख़बरें, फ़ायदे की बात और तस्वीर बोलती है, ये हमारे पहले हिस्से के सेगमेंट हैं। और जो अगले हिस्से का जो सेगमेंट है या जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही एक अहम टॉपिक है, दिलचस्प सा टॉपिक है। अमूमन हम ख़वातीन की मज़लूमियत, उनके दुख और रंज की हमेशा बात करते हैं और शायद उस पर ख़वातीन कुछ अगर खुले तौर पे बात की जाए तो ये कहा जाता है कि हमेशा जो जुल्म है वो ख़वातीन पे ही होता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा उलट बात करेंगे, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे कि आज का जो मर्द है आया वो जालिम है या मज़लूम है। मर्द बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, शोहर भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मर्द और ख़वातीन दोनों आप हिस्सा लीजिएगा। आपकी नज़र में आज का जो मर्द है वो जालिम है या मज़लूम है। और जो आज का सवाल है ये थोड़ा सा आपको कुरान पाक के हवाले से ये सवाल है कि सूरह जुमा कुरान पाक की कौन सी सूरा है। जैसे आप जानते हैं कुल 114 सूरतें हैं, तो तरतीब के लिहाज से सूरह जुमा की जो तरतीब है उसका कौन सा नंबर है। तो ये आज का सवाल है। सवाल का जवाब और टॉपिक पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात पे हम आपके साथ एक हदीस शेयर करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने इरशाद फरमाया, वो मर्द जो अपने आप को औरत जैसा बनाकर रखे और वो औरत जो अपने आप को मर्द जैसा बनाकर रखे कभी बहिश्त में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुख्तसरन आज सुनहरी बात में ये मैसेज देंगे कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए ये इरशाद फरमा दिया कि वो मर्द जो अपने आप को औरत जैसा बना के रखे और वो औरत जो अपने आप को मर्द जैसा बना के रखे कभी भी बहिश्त में दाखिल नहीं हो सकते। आज के दौर में इस मुआशरे में तमाम उन बहनों के लिए जो कि अपने आप को उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि जो बिल्कुल मर्दों की तरह होती है, मुशायबत करती है और यहाँ तक कि बाल भी बॉय कट होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ़ारूक भाई बाल होते हैं और पूरा उनका हुलिया ऐसा होता है कि जैसे वो पूरा अपने आप को एक औरत नहीं लगती है उस ड्रेसिंग की वजह से। और वो उसी तरह से एक मर्द को देखें तो आजकल जनाब क्या नहीं हो रहा है इस माशरे में। मर्द जो है अपने कान छिदवा रहे हैं, पहले एक कान छिदवा रहे थे, एक कान में बालियां, अब दोनों कानों में बालियां आ चुकी हैं, चेन, लॉकेट, अंगूठियां, आईब्रोज बनवा रहे हैं। हर तरह का वो तौर तरीका जो ख़वातीन के लिए होता है वो मर्द अपना रहे हैं और जो मर्दों के लिए होता है उस तरफ ख़वातीन जा रही हैं। तो ऐसे मर्द और औरत के लिए कि जो राह रास्ते भटक चुके हैं, इस्लाम जो कहता है उसमें से हट चुके हैं, तो नबी करीम ने ये इरशाद फरमा दिया कि वो कभी भी बहिश्त में दाखिल नहीं हो सकते। तो आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए कि खुदारा जो परवरदिगार आलम ने आपको बनाया है उसी तरह आप रहें। लिबास जो है ना वो शख्सियत आपकी जाहिर करती है कि आपकी शख्सियत क्या है, वो आपका लिबास से पता लगता है। तो वही नाज़रीन मैसेज यही है, जैसा हुक्म दिया है उस पर अमल करें। ये थी आज की सुनहरी बात। बढ़ते हैं आज के सवाब कमाइए सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं खूबसूरत कलाम फारूक भाई की ज़ुबान से। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन नाते रसूल मकबूल के चंद अशार हैं, एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली।
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی۔ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی۔ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی ہو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ عشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، ہو اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کے سوالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اللہم صلی علی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ جی ناظرین، چھوٹی نیکی بڑا ثواب، چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ آج بہت ہی خوبصورت چیز لے کر آئے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بے شمار ہوگا، ہمیں موت کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، ہر جگہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ چند الفاظ، چند تسبیحات اگر ہم پڑھیں گے تو ان کا کیا فائدہ ہے۔ اس سے پہلے میں حدیث شیئر کرنے سے پہلے، اقوال شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز کے ٹائمنگ بتاتی چلوں کہ آج نماز ظہرین ہے 12:13 پر، 12:13 پر۔ نماز مغربین ہے 5:56 پر، 17:56 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 5:12 پر، 5:12 پر۔ پھر بتا دوں نماز ظہرین ہے 12:13 پر، نماز مغربین ہے 5:56 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 5:12 پر۔ بڑھتے ہیں اب چھوٹے سے عمل اور عظیم ثواب اور چھوٹی نیکی بڑے ثواب کی طرف۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا
اس کو کنٹینیو کروں گی، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو تسبیحات اربع ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آج ہم اس کے فضائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت مختصراً بے شمار فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے، نہ صرف آپ کو دنیا میں اس کے فائدے ملیں گے بلکہ آخرت میں بھی، موت کے بعد بھی، قبر میں، ہر جگہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ آپ کو بچائیں گی۔ اس کا ورد کرنا آپ کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، ہم حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بتا رہے تھے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اصحاب نے فرمایا، آپ نے فرمایا اصحاب سے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر تم اپنے ساتھ موجود تمام کپڑوں اور برتنوں کو جمع کر دو اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے پر رکھتے چلے جاؤ تو کیا اس طرح اس ڈھیر کو آسمان تک پہنچا سکتے ہو؟ تو اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی جڑ زمین پر ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ تو اصحاب نے کہا یقیناً یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب نماز فریضہ سے فارغ ہو تو 3 دفعہ کہے، یعنی نماز جو بھی ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، ان کے بعد ہمیں فقط 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر 3 دفعہ ہم نماز فریضہ کے بعد اس کو پڑھیں گے تو رسول یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کی بنیاد زمین پر اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں، اور یہ ذکر دیوار کے نیچے دبنے، آگ میں جلنے، پانی میں ڈوبنے، کنویں میں گرنے، درندوں کا شکار ہونے، بری موت اور ان بلاؤں سے بچانے والا ہے جو اس دن آسمان سے بندے پر نازل ہونے والی ہیں، اور یہ اذکار باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس سے زیادہ کیا فضائل ہوں گے کہ نبی کریم نے اپنی حدیث میں یہ بتا دیا کہ ہم فقط اس ورد کا نماز کے بعد 3 دفعہ کریں گے تو ہمیں دنیا کی جو بھی مصیبتیں، آفتیں ہیں، جو بھی ناگہانی آفتیں ہیں، ہم ان سے بچے رہیں گے، اور یہ نیکیاں جو ہیں، ان کا جو ورد، یہ کلام ہے، یہ نیکیاں جو ہیں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر تکبر اور آپ بینی کے، یعنی آپ کے اندر تکبر نہ ہو اور نہ آپ بینی، یعنی آپ کوئی بہت زیادہ اپنی تعریف نہ کرتے ہو، جو شخص بغیر تکبر اور آپ بینی کے سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت ایک زبان اور 2 بازو والے پرندے کو خلق کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ قیامت تک تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اور اتنا ہی ثواب، جتنا سبحان اللہ اتنا ہی ثواب والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کا ہے۔ اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو ایک پروردگار عالم ایک ایسے پرندے کو خلق فرمائے گا کہ جس کی ایک زبان اور 2 بازو ہوں گے، اور وہ قیامت تک جو ہے وہ تسبیح کرتا رہے گا، اور پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو چھپا لو۔ یہ سن کر اصحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس دشمن کے سائے سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے۔ تم لوگ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربعہ کا ورد کرو۔ جناب، ہمیں جہنم کی آگ سے یہ کلام بچائے گا، دنیا کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے یہ کلام بچائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، بس یہ وہ اذکار ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے پاس اس انداز سے آئیں گے کہ ان کے لیے کچھ چیزیں آگے ہوں گی، کچھ چیزیں پیچھے ہوں گی، کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ناظرین، صرف یہ کلام، صرف یہ تسبیحات اگر آپ پڑھیں گے تو نہ صرف دنیا میں، نہ صرف آخرت میں، قیامت کے دن بھی یہ آپ کا ساتھ دیں گے اور نیکیوں کی شکل میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور فقط چھوٹے سے یہ تسبیحات عربیہ، اس پہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں
کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہے سبحان اللہ تو اللہ اس ذکر کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے، اور پھر جو کہے الحمدللہ تو اللہ اس ذکر کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، اور جو کہے لا الہ الا اللہ تو اللہ اس ذکر کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے، اور جو کہے اللہ اکبر تو اللہ اس ذکر کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر تو ہمارے جنت میں بہت سے درخت ہوں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم لوگ آگ ان درختوں پر بھیجنے سے بچو ورنہ وہ جل جائیں گے۔ اور دیکھیں کہ یہی وہ بات ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرما دیا کہ اے صاحب ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ وہی بات ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سے ورد، یہ چھوٹی چھوٹی سی تسبیحات اگر ہم اپنی زندگی میں روٹین میں معمول کے متعلق بنا لیں، فقط 3 دفعہ نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے فضائل ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی آپ کو بہت سی چیزوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے، جادو سے، سحر سے، اور قیامت میں بھی، قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اس کے فائدے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہی میسج ہے آج کی چھوٹی نیکی بڑا ثواب میں کہ اس کے ورد کو اپنی زندگی میں روٹین میں معمول کے مطابق معمول بنا لیں، اور اس کو ہر نماز کے بعد فقط 3 دفعہ اس کا ورد کریں۔ آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فاروق بھائی آج ہمارے لیے کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور تازہ ترین خبروں میں ناظرین، بلوچستان کے پروسیکیوٹر جنرل عبدالواسع ترین گزشتہ روز کوئٹہ سے اسلام آباد جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اہم خبر ہے، اور اس اثناء میں کہ جب سپریم کورٹ نے اسخط نوٹس میں اس کی سماعت بھی جاری ہے، 6 تاریخ کو جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ کوئٹہ میں ہوئی تھی اس کی سماعت بھی ہوگی، تو پروسیکیوٹر جنرل جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی پروسیکیوشن سرکاری طور پہ کیا جاتا ہے وہ عدالت کی معاونت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے افسران ہوتے ہیں۔ تو ایسے افسر کو لاپتہ کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، یہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا راز تھے جو عبدالواسع صاحب عدالت میں جا کے پیش کرنے والے تھے، یا کیا فائلز تھیں ان کے پاس کہ اس سے ان کو بھی مسئلہ بن رہا تھا۔ عبدالواسع صاحب کی رہائی یا ان کی بازیابی کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی خاص اقدامات کیے ہوں۔ کوئٹہ سے اسلام آباد جاتے ہوئے راستے سے ہی ایک اعلیٰ افسر کو اٹھا لینا، اور ظاہر ہے کم سے کم ان کے پاس کوئی نہ کوئی پروٹوکول تو ہوگا، کچھ ان کے جو گارڈز ہیں وہ بھی متعین ان کے ساتھ ارد گرد گاڑی پہ ہوں گے، لیکن ایسے میں بھی پروسیکیوٹر جنرل آف بلوچستان جو ہے صوبائی پروسیکیوٹر کو ایسے اٹھا لینا ان لوگوں کے لیے اتنا آسان کیسے ثابت ہو گیا، تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، شیعہ ٹارگٹ کلنگ سے متعلق جو بھی کوئی ایماندار افسر ہے وہ کوئی صحیح تفتیش کی طرف بات کرتا ہے تو یا کوئی اپنا قدم اٹھانے کی کوشش ہی کرتا ہے تو ان کو راستے سے اس طرح ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور بلوچستان انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام جو وسائل ہیں، ان کے پاس وسائل موجود ہیں، یہ ایسا نہیں ہے ویسے اگر پکڑ کے لانا ہو تو بیرون ملک جو بھی مجرم ہیں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو ایسا کیسے ہے کہ پاکستان کے علاقے سے ایک شخص کو اور بہت ہی اعلیٰ عہدیدار کو اٹھا لیا جائے اور اس کا کوئی پتہ نہ چلے؟ اور یہ تمام جو انتظامیہ ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ برابر کے شریک بھی ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے عوامل موجود رہے ہیں سابقہ جو بھی ایسی دہشت گردی کے واقعے رونما ہوئے ہیں، اس میں خود انتظامیہ کے لوگ شامل ہیں۔ تو انتظامیہ کے اندر کے کس کو پتہ تھا کہ وہ پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ سے جا رہے ہیں اسلام آباد، کس راستے پہ، کتنے بجے؟ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ شاید کسی اندر کے بندے نے ان کو دہشت گردوں کو بتائی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے، عموماً جو دوسرے چینل ہیں انہوں نے ایک بار یہ خبر دی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے آگے چل کے تمام راز یا تمام جو دستاویزات تھی عدالت کو بتانا تھی، تو اس بندے کو راستے سے اٹھانے والے کون ہیں، ان تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ ایسی جو چیزیں ہیں ان کو اگر جڑ سے نہ پکڑا گیا تو پھر آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا، اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم چھوٹ گئے ہیں تو کوئی صحیح طور پہ پروسیکیوشن ہی نہیں ہوگی، پہلے تو جان بوجھ کے نہیں کی جاتی،
اور اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح راستے سے صاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ اگر تمام سلسلہ رکے گا نہیں تو اسی طرح بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس کا سلسلہ رہے گا کہ لشکر جھنگوی کو ہم نے بنایا ہے، فلاں سے اس کا تعلق ہے، فلاں کا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ آگے رہے گا. جیسے میں بیان بازی کی بات کر رہا ہوں تو رحمان ملک صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے، کہا ہے کہ لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے پر نون لیگ کے خلاف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ایکشن لے. تو بالکل صحیح ہے، بات تو انہوں نے صحیح کہی کہ لشکر جھنگوی کے بہت سے ایسے دہشت گردوں سے نون لیگ کے ان لوگوں کا تعلق ضرور ہے اور اندر ہی اندر جو آئندہ الیکشن ہے ان میں کچھ گٹھ جوڑ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ایکشن لے، وہ تو جب لے گا سو لے گا. لیکن رحمان ملک صاحب کے بھی آپ نے کچھ مہینے پہلے بہت بڑے بڑے فائلوں کے انبار دیکھے ہوں گے کہ یہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں وہ وقت آنے پہ میں نیب کو دوں گا، انہوں نے اتنا گھپلا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو آخر یہ صرف بیان دیا ہے، یہ ایک ڈرانا دھمکانا ایک سیاست کا جو ایک سلسلہ ہے. اگر کوئی ساتھ ہے تو آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، سب ایک ساتھ ہی وہ ملک کو لوٹنے میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جب یہ آپس میں مخالف ہوں تو ان کے پاس بہت سے ذخائر ہوتے ہیں، ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو رحمان ملک صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ دوسرے محکمے اس کا ایکشن لیں، خود بحیثیت وزیر داخلہ انہوں نے اس چیز کا ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آیا وہ ایک عجیب، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وفاقی وزیر داخلہ یا وفاق کے پاس اتنی بھی کوئی طاقت نہ ہو کہ وہ پنجاب میں جا کے اس طرح کا آپریشن کر پائیں. اور ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ امریکہ کی حکومت یہ فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہمارے امریکن شہریوں کو دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی بندے سے اگر خطرہ ہوگا تو ہم اس پہ اٹیک کریں گے. تو یہ کیسی وفاق ہے کہ اس کو پاکستانی، ٹھیک ہے پنجاب حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، اگر ایک محکمہ، ایک ادارہ، ایک سیاسی جماعت کچھ نہیں کر رہی تو دوسرے کے پاس اگر اختیار ہیں تو وہ استعمال کیوں نہیں کر رہا، یا وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، مرنے دیا جائے. پتہ ہے کہ قاتل کون ہے، قاتل کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لیکن قاتل کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، قاتل کو کوئی پکڑ نہیں رہا. ایک دوسرے پہ یہ لان تان کا سلسلہ جاری ہے، الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے پنجاب حکومت بالکل اس میں شامل ہے، قابل مذمت ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محکمے ایکشن لیں، ان کا اپنا محکمہ اس پر کتنا ایکشن لے رہا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اور جو فائلوں کے ڈھیر ہم نے دیکھے تھے نون لیگ کے خلاف، وہ اس وقت کہاں ہیں اور رحمان ملک صاحب کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ملک کا اتنا مال جو لوٹا ہے، نون لیگ کے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، سیاستدان ہیں، برادران ہیں، شریف برادران، تو اگر انہوں نے مال لوٹا ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا پروف بھی ہے، تو آخر آپ نے اس پروف کو کہاں لے کے جانا ہے؟ تو یہ خاموشی، کہیں بولنا اور کسی وقت پہ بولنا، کہیں خاموش ہو جانا، یہ عجیب ان کی کھیل ہے، عجیب ان کی گیم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت پنجاب اس پر کوئی ان کا بیان، کوئی بھی سوال، پچھلے دنوں ایک انٹرویو تھا میاں شہباز شریف کا، تو وہ لشکر جھنگوی کے سوال کو ہی گول کر گئے کہ ان کے ایسے کوئی تعلقات نہیں ہیں. حالانکہ جو آن دا ریکارڈ یا زمینی حقائق جو بھی ہیں، رحیم یار خان میں وہاں کے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کا نام ہی لشکر جھنگوی کانفرنس ہے. ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب ستم ظریفی یہ دیکھ لیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. اور بس بعض کی شاید مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جنہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ کوئٹہ سے اسلام آباد کے راستے سے ہی اٹھا لیے گئے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ مضبوط یہ نیٹ ورک بن چکا ہے کہ جو شریف بندہ ہے، واقعی شریف، میں وہ والے شریف کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی شریف ہے وہ بھی بیچارہ ہاتھ اٹھانے سے گھبراتا ہے کہ میرے شاید ویسی بال بچے دار ہے، اس کو ویسے اٹھا لیا جائے، قتل کر دیا جائے، مروا دیا جائے. ایک یہ مجبوری ہے، اور ایک خاموشی ہے، جو ایک ایسی خاموشی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. لیکن یہ خاموشی ہے آہستہ آہستہ، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سرکاری محکموں تک اب دہشت گرد آ چکے ہیں. کامرا ایئر بیس میں بتایا جاتا ہے کہ 25 ارب مالیت کا ایک جو طیارہ تھا وہ دہشت گردوں نے تباہ کر دیا. تو یہ جو تمام خسارے ہیں، تمام جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں جہاں بھی دہشت گردی کی جو نرسریز ہیں وہ 2-3 ٹھکانے ہیں. آرمی کو کوئی ان کو ختم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے آرمی کے پاس، لیکن ہمیں جو حکومت ہے بلوچستان ہے وہ اگر آرڈر دے گی تو تب ہم جائیں گے. تو یہ محکمے کیا کر رہے ہیں؟ جو آگ لگی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور وہی بات کہ ہم شاید خاکہ بنایا کرتے تھے کسی پولیس محکمے کا کہ ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہوا ہے، پولیس والے جو ہیں وہ ایک
फीते के साथ वो अपने हदूद नाप रहे हैं। एक पुलिस वाला कह रहा है कि ये लाश जो है वो मेरे थाने के हदूद में नहीं है, दूसरा पुलिस वाला कह रहा है कि हाँ ये लाश मेरे थाने में भी हदूद में नहीं है, मरा हुआ जो लाश पड़ी है वो पड़ी है। पाकिस्तान भी बदकिस्मती से ऐसे हालात में है, सब महकमे अपने अपने फीते ले खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी हदूद में नहीं है, ये मुझे कोई कहेगा तो मैं जाऊँगा, पता नहीं इसको कौन कहेगा। और जब फिर अल्लाह ताला का गज़ब और एक अज़ाब नाजिल होगा ऐसे महकमों पे, ऐसे उहदेदारों पे, तो शायद तब उनको होश के नाखुन आए कि उनको अपना हिसाब देना है। दूसरों ने क्या किया है वो जाने, उनका काम जाने। जब इनफरादी तौर पे हर बंदा ये कहे कि मैंने खुद अपना हिसाब देना है, अगर मैंने खाकी वर्दी फ़ौजी पहनी है मैंने हिसाब देना है, पाकिस्तानी अगर मर रहे हैं, अगर सदर साहब हैं, कोई वज़ीर आला हैं और या कोई गवर्नर हैं, उन्होंने अपना हिसाब देना है। बस हिसाब की फ़िक्र नहीं है। जब हमारे सबको हिसाब की फ़िक्र हो जाए कि आगे चल के हिसाब देना है तमाम ओहदों का, तमाम अख्तियारात का, तो शायद हम कोई होश के ना खुलें। लेकिन फ़िलहाल एक जो गरूर है, तकब्बर है, या एक अख्तियार का एक ऐसा अंधापन आ चुका है हम में कि जो कहीं कहीं भी है, छोटा सिपाही से लेके बड़े वज़ीर तक वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं अख्तियार में। तो ये एक सूरत हाल है कि एक दूसरे पे बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान की बात हुई तो कल जैसे सदर साहब वहाँ पर गए थे तो ये भी बात हो रही है कि गवर्नर राज को ख़त्म करने के अहकामात भी जल्द आने वाले हैं। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नर राज भी आ गया था, वहाँ के वज़रा जो आसाइशें हैं वज़रा की वो वहीं पे ले रहे थे और कई वज़रात उसमें मुलव्वस भी पाए गए थे। तो कौन इस पे हाथ डालेगा, ये एक अजीब कहानी है, खामोशी है। और आ जाके हमारी नज़र जो पड़ती है आइंदा के इलेक्शंस पे पड़ती है कि शायद आइंदा की जो इलेक्शन हो उसमें हमारी आवाम कुछ बेहतर फ़ैसला करें और ये तमाम जो टाल मटोल है, तमाम छुपन छुपाई है, तमाम जो खेल है सियासतदानों के, इनको बावर हो जाएं और इनको जान के किसी अगले ऐसे शख्स को मुंतखब करें जो वाकई और हकीकी तौर पे पाकिस्तान का हामी हो और उसको दर्द भी हो। कराची शाह फैसल कॉलोनी के नासरान हुसैन इमाम बारगाह के करीब फायरिंग हुई और खुदा का शुक्र है कि वहाँ पर किसी शहादत की इतला नहीं है। दहशतगर्द ये फायरिंग करके फ़रार हो गए। तो छोटे ऐसे वाक़यात या ऐसी इस तरह की हरकतें जारी हैं, लेकिन दहशतगर्दों के जब ये पता होगा कि आगे से भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा तो शायद वो बार बार फ़रार हों और फिर एक दिन ऐसा आए कि वो ऐसी हिम्मत भी ना कर पाएँ। तो कुछ ना कुछ आगे से उनको जवाब का इंतज़ार या उनको ये खौफ ज़रूर होना चाहिए कि चलें महकमे तो हमसे मिले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस ठिकाने पे हम हमला करने वाले हैं, वहाँ पे भी लोग कोई नहत्ते नहीं बैठे, तो इसका ईंट का जवाब हमें पत्थर से मिल सकता है। तो ये बहुत बुज़दिल लोग होते हैं, ये नहत्ते लोगों पे, छोटे बच्चों पे, औरतों पे हाथ उठा लेने वाले लोग हैं। ये अगर उनको पता चले कि थोड़ा सा भी अगर आगे से कोई स्टैंड लिया जाएगा तो ये आगे कदम ही नहीं उठाते, ये ऐसे बुज़दिल लोग हैं। तो ये वाक़या कराची में हुआ है और आगे से जैसे ही थोड़ा सा स्टैंड लिया गया ये दहशतगर्द फ़रार हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और पेट्रोल फ़ी लीटर 107 रुपये का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये ख़बर थी। और कल नाज़रीन मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ज़ेर एहतमाम, उनकी जमात के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी और उसमें तालिबान से मुज़ाकरात, पाकिस्तान से दहशतगर्दी किस तरह ख़त्म की जाए, इस पर बात हुई। बहुत अच्छी बात थी। चले जो भी पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थी उनका कोई अच्छा फ़ैसला हुआ होगा। लेकिन अगले ही दिन जैसे हम बात कर रहे थे कि विकी लीक्स में कहा था मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने कि हमारे MNAs बराए फ़रोख्त हैं, जो भी चाहे ले ले, तो वो तो कोई पोशीदा चीज़ थी। अगले दिन वो बिल्कुल अलल ऐलान अमरीकी सफ़ीर से मिलने गए हैं और इनकी आज ये मुलाकात हुई है और बताया है कि सरकार हमने ये बंदे इकट्ठे हुए थे, हमने ये फ़ैसला किया है और अब क्या हुक्म है मेरे आका। ये वाला चक्कर है कि अमेरिका के वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जो ऑल पाकिस्तान पार्टीज़, पार्टियाँ पाकिस्तान की हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, ये तमाम रिपोर्ट देने मौलाना साहब अमरीकी सफ़ीर के पास गए हैं। तो ये देखिए कौन किसके हाथ में खेल रहा है और हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। ये वाली बात है कि वो मौलाना साहब अब पहले कभी विकी लीक्स में ये चीज़ें इंकशाफात होते थे, अब तो बिल्कुल अलल अलान वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कल हुआ है। और जैसे कोई हारी मज़ारा नहीं चाहता कि अपने चौधरी साहब के पास कि ये चीज़ें मैंने की हैं, अब क्या हुक्म है। तो ये वाला वो चक्कर है। ऐसे सियासतदानों को जब तक हमने अपने खुद फैसले किए हैं, खुद उस पर स्टैंड न लिया, कौन ऐसे बहुत सी कौमें मौजूद हैं कि जो किसी बैरूनी मुल्क की कोई ऐसी डिक्टेशन नहीं लेती, तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऐसी डिक्टेशन क्यों लेते हैं। बहुत अफसोस की बात है। इमरान खान का एक बयान बता दूं कि उनका कहना है कि इक़्तिदार की खातिर सियासी इत्तेहाद नहीं कर सकता, आइंदा इलेक्शन ज़िंदगी का अहम तरीन मैच है, बेहतरीन टीम तश्कील दूंगा। तो इमरान खान जो सियासी तौर पर वो कह रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन एक सियासी खामोशी उनकी भी मुझे याद है
بندے کو تھوڑا سا یاد ضرور کرنا چاہیے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ بہت بڑے بڑے بریف کیسز لائے تھے, کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین, عشرت العباد اور MQM قاتل جماعت ہے, انہوں نے یہ قتل کیے ہیں. یہ سیاسی خاموشی عمران خان کی, یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو بھی جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کا کوئی کھایا پیا ہے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ ملے ہیں, تھوڑا سا ان کا رنگ بھی آیا ہے. عمران خان نے اس پر خاموشی کیوں کر رکھی ہے؟ کیا وہ بھی ایسے ہی تھے کہ ذوالفقار مرزا ٹائپ کچھ ایسے حقائق تھے کہ وہ وقتی طور پہ انہوں نے یہ بات پھیلائی تھی, اس پر یا تو معافی مانگے, یا اگر وہ حقائق صحیح تھے تو یہاں پر یہ خاموشی کیوں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اقتدار کی خاطر سیاسی اتحاد نہیں کر سکتا, تو آخر یہ جو سیاسی خاموشی ہے اقتدار کے لیے, آخر یہ کیا میسج دے رہی ہے؟ اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ نئی ٹیم تشکیل دوں گا, شاہ محمود قریشی صاحب, قصوری صاحب اور بہت سے ایسے لوگ, ہاشمی صاحب, بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ پرانے بلے باز میں کہوں گا کہ پرانے کھلاڑی ہیں, ماہر کھلاڑی ہیں, اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور کس جماعت یا کس کشتی پہ سوار ہونا ہے, کس کشتی سے اتر جانا ہے. تو یہ کچھ ایسے لوگ بھی عمران خان کی جماعت میں ہیں. مشکلات ہوں گی, دیکھیں کہ ان کو وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایک دو انٹرنیشنل خبریں. بنگلہ دیش میں ایک مذہبی رہنما کو پھانسی کی سزا سنائے جانے پر ہنگامے ہوئے اور 30 افراد ہلاک ہوئے, اور عراق میں بم دھماکوں سے 22 افراد ہلاک ہو گئے. اور کھیل کی خبروں میں آج پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا پہلا T20 میچ ہے, اور آج 1 مارچ ہے, اور شاہد افریدی کی سالگرہ بھی ہے. شاہد افریدی کے لیے یہ سیریز بہت ہی اہم ہے, بہت ہی عرصے سے وہ ناکام چلے آ رہے ہیں. گو کہ 2011 میں وہ ورلڈ کپ کے کیپٹن تھے پاکستان ٹیم کے, لیکن اس کے بعد ان کی جو فارم ہے, بیٹنگ کی فارم ہے, وہ ہمیشہ خیر ان کی کوئی بیٹنگ فارم کوئی اتنی اچھی بھی نہیں رہی. جیسے انتظار ہوتا ہے کہ شاہد افریدی کچھ اچھا کھیلیں گے تو ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پویلین میں واپس جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اقبال قاسم جو چیف سلیکٹر ہیں, ان کا بھی کہنا ہے کہ شاہد افریدی کے لیے سیریز بہت اہم ہے. ابھی تک افریقہ اور پاکستان کے درمیان 6 T20 میچز ہو چکے ہیں, جس میں 3 دونوں ٹیموں نے جیتے ہیں. آخری میچ جو سری لنکا میں ہوا تھا وہ پاکستان نے عمر گل کی بہترین بیٹنگ کی وجہ سے جیتا تھا. تو آج کچھ نئے لڑکے بھی ہیں پاکستان میں. ٹیسٹ سیریز تو بالکل فلاپ رہی, ہماری بیٹنگ فلاپ رہی, اور اسپنرز بھی کوئی اتنا کام نہ کر سکے کہ جس طرح انہوں نے ابوظہبی میں کیا تھا. تو آج کا T20 میچ ہے, چھوٹا فارمیٹ ہے, چھوٹے اوورز کی گیم ہے. ہو سکتا ہے پاکستان کا ایک تگڑا سٹانس ہو, یہ تگڑی پوزیشن ہو, افریقہ کو ٹف ٹائم دیں گے, کیونکہ افریقہ کی ٹیم میں کچھ اہم کھلاڑی انہوں نے T20 کھیلنے سے ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے یا چھوڑ رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستان کو کم سے کم اس فارمیٹ میں کچھ اپر ہینڈ حاصل ہو. تو یہ بھی میچ ہے آج جمعے کو, دیکھیں کل کیا ہوتا ہے, اور اس پر رپورٹ دیں گے آئندہ کسی پروگرام میں. یہی میری جو خبریں تھیں یا جو بھی تجزیے تھے ابھی یہیں تک تھے. امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, اور بہتر کون کرے گا؟ پہلے عوام کرے گی. ہمت مردہ مد خدا, تو پہلے عوام کچھ سوچے گی تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا. اگر عوام ہی سوئی رہے گی تو پاکستان کے حالات ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ بات تھی. آگے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بھی ایک فائدے کی بات ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی فائدے کی باتیں کون کون سی ہیں. بہت شکریہ. اور جی ناظرین, فائدے کی بات میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے کھجور کی کچھ باتیں. کھجور ہم سب کھاتے ہیں, زیادہ تر رمضان میں کھائی جاتی ہے, لیکن ہمیں اپنی ڈیلی زندگی میں اس کو کیسے شامل کرنا ہے, کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں, حدیث میں, اقوال میں موجود ہیں, جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں, کھجور یعنی ڈیٹس کی بات آج کریں گے, کس طرح سے ہمیں کھجور کھانا ہے اور اس کے کیا کیا ہمارے لیے فوائد ہیں ہماری زندگی میں, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. کھجور یوں تو بہت سی اقسام کی ہے اور ان کی تاثیر الگ الگ ہے. بہترین کھجور عرب کی ہوتی ہے. عرب کی کھجوروں میں امبرین, اجوا اور برنی مشہور ہے. بہت عمدہ کھجوریں ہیں. کھجوریں بصرہ عراق کی بہت اچھی اور لذیذ ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اجوا کھجور جنت کا پھل ہے, اس میں زہر سے شفا یابی کی تاثیر ہے. سبحان اللہ, کہ اجوا کھجور کی ایک قسم ہے, اس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ جو ہے جنت کا پھل ہے, اور اس میں جو ہے وہ زہر سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا جو آپ کو ہلاک کر دے. تو نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زہر سے شفا یابی کی تاثیر ہے اس میں. سبحان اللہ. تو اجوا کھجور جو ہے وہ اطراف مدینہ میں پائی جاتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ اجوا کھجور دافع سمیات ہے اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں امام جعفر صادق بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اجوا کھجور جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، بڑی آسانی مل جاتی ہے، انگلینڈ میں بھی، پاکستان میں بھی، ہر جگہ بہت بآسانی جو ہے وہ یہ مل جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 7 دانے اجوا، یعنی اجوا جو کھجور ہے، 7 دانے اجوا کے نہار منہ کھا لے تو اسے کوئی زہر یا مرض یا سحر، جادو یا بھوت یا پلیت ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں امام جعفر صادق کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط 7 دانے اجوا کھجور کے نہار منہ کھا لے، ہمارا کام ہی کیا ہے کہ جناب ساری جو خواتین ہوتی ہیں ان کو یہی وہم و گمان یا سائیکولوجیکلی ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جادو کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، سحر ہو گیا، جن چڑھ گیا، بھوت آ گئے، شیطان نے غلبہ پا لیا۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے 7 دانے نہار منہ کھا لیے تو اسے کوئی زہر یا مرض، دیکھیں بیماری کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی زہر، کوئی مرض، کوئی سحر، جادو یا کوئی بھوت یا پلیت ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، کتنے بے شمار فائدے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ہم گرے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم پریشان رہتے ہیں، اور اس کا فقط حل امام جعفر صادق نے کیا فرما دیا کہ 7 کھجور نہار منہ کھانی ہے۔ ہم بھاگتے ہیں کبھی کسی پیر فقیر کے پیچھے، کبھی کسی پیر فقیر کے پیچھے کہ جادو ہو گیا، بھوت ہے، یہ ہے، فلانا ہے، کوئی تعویذ دے دو، گھر میں لٹکانے کے لیے دے دو، گلے میں ڈالنے کے لیے دے دو۔ تو جناب یہ صرف امام جعفر صادق نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا حل کیا ہے، کوئی مریض، کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی سحر نہیں ہوگا، کوئی زہر اثر نہیں کرے گا اگر نہار منہ 7 اجوا کھجور اگر آپ کھا لیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اجوا کے 7 دانے سوتے وقت کھا لیا کرے تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی دیکھیں کہ امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں جن کے پیٹ میں کیڑوں کی شکایت ہے ان کے لیے کہ اگر آپ 7 دانے سوتے وقت کھا لیں گے تو آپ کے پیٹ کے تمام جو کیڑے ہیں، جراثیم ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کھجور میں اتنے وٹامنس ہوتے ہیں کہ اس حد تک وٹامنس ہوتے ہیں کہ دیگر اجزاء کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ وہ سبھی کھجوریں جو قدرت نے پیدا کی ہیں، تمام ان کی جو اقسام ہے، صحرا عرب کے صحراؤں میں جب وہ تفصیل بڑے سفر کرتے تھے تو ان کے پاس صرف کھجور ہوتی تھی اور وہ کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے کئی دن تک، اور انہیں کوئی کمزوری یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی مرض لاحق نہیں آتا تھا کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے۔ وہ اپنے صحراؤں میں آج بھی اگر بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں تو وہ کھجوروں کے بیس پہ ہی کرتے ہیں، اور پہلے بھی کھجوروں کے بیس پہ ہی بڑے بڑے سفر جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ اجوا کھجور کے بارے میں بتائیں کہ اجوا کھجور دل کی بیماریوں، بے انتہا امراض قلب کے لیے یہ بے انتہا مفید ہے، اور بلڈ پریشر، شوگر، آنکھوں کے امراض، جادو، پاگل پن، بے چینی، ذہنی امراض، اس کے بعد سر درد، موٹاپا، جگر کے کینسر، ہڈیوں کی مضبوطی، قبض، بخار کے لیے اکثیر ہے، فائدہ مند ہے۔ جی ناظرین، بے شمار آپ کے ساتھ ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے لیے، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، جادو، پاگل پن، سب کے لیے جو اجوا کھجور ہے وہ بے انتہا فائدہ مند ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ خون سہلہ پیدا کرتی ہے، معدے کو صاف بناتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ جن کا سینہ کمزور ہے، جن کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہے، لنگس کی پرابلم ہے، ان کو بے پناہ طاقت دیتی ہے یہ کھجور۔ بلغم کو دور کرتی ہے کھجور۔ مثانے کی پتھری توڑ کر مسئلے ریت خارج کر دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ جن کو پتھری ہے مثانے میں، کھجور سے ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلے ریت ہو جاتی ہے، اور جو پتھری ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور بننی ہے، وہ روگ دور کرتی ہے اور اس میں کوئی روگ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی غم ہے، کوئی روگ ہے، کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ بنی کھجور کھائیں، کیونکہ وہ روگ کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جو بنی کھجور ہوتی ہے وہ سیاہ کے بجائے بھورے رنگ کی ہوتی ہے، اس کا سائز بڑا اور مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، گودا زیادہ اور گٹلی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔
جناب یہاں پہ بھی بڑھنی کھجور کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں. کھجور آنتوں، خشک کھانسی، مسوڑوں کو بھی نفع پہنچاتی ہے اور سرطان کو آرام دیتا ہے. کینسر کو کھجور بے انتہا آرام پہنچاتی ہے، چاہے وہ جگر کا کینسر ہو یا کوئی بھی کینسر ہو، اس میں کھجور بے انتہا مفید ہے. آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ حدیث میں جو سے منقول ہے کہ اگر چند قسم کے کھانے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے جاتے جن میں کھجور بھی ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کھجور سے فرماتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب نے اس شخص کو دوست، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اس شخص کو دوست رکھتے تھے جو کھجور اس سبب سے پسند کرتا تھا کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا، کہ وہ نبی کو بہت پسند تھا. تو آپ بھی اپنے خوراک میں زیادہ سے زیادہ اس لیے آپ کھائیں کہ ہمارے نبی کو بے انتہا پسند تھا، اس لیے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، روحانی بھی اور جسمانی بھی، دونوں فائدے آپ کو ملیں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور پشت کو مضبوط کرتی ہے، کان اور آنکھ کی قوتوں کو بڑھاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے اور دہن کو خوشبودار بناتی ہے. سبحان اللہ، بے شمار فائدے ہیں کھجور کے، بے انتہا فائدے ہیں. مختصراً میں اس کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں تاکہ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے وہ انکمپلیٹ نہ رہ جائے، ہم اس کو بھی کمپلیٹ کریں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زچہ کو چاہیے کہ ولادت کے روز کھجور کے 7 دانے کھائے. خداوند کریم نے بی بی مریم کے لیے ولادت کے وقت کھجور ہی کا انتظام کیا تھا. سبحان اللہ، وہ خواتین جو ڈیلیوری کے مرحلے میں گزر رہی ہیں یا ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، وہ اس روز اگر 7 کھجور کھا لیں اور اگر اس پہ ٹھنڈا پانی بھی پی لیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ڈیلیوری آسانی سے ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی موجود ہے کہ بی بی مریم کے لیے خداوند تعالیٰ نے کھجور کا ہی بندوبست کیا تھا. جی ناظرین، آج کی فائدے کی بات میں میسج یہ ہے، خوراک میں دن میں کسی بھی وقت کھجور کو شامل کریں. 7 دانے کھا سکتے ہیں تو ضرور کھائیں اور اس جنت کے پھل سے فائدہ اٹھائیے. آگے بڑھتے ہیں جناب اپنے اگلے سیگمنٹ تصویر بولتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری تصویر ہم سے کیا بول رہی ہے. جی ناظرین، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اور تصویر کل ذہن بن رہا تھا کہ صرف علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق ہیں ان کی تصویر دکھائی جائے، لیکن جو ان کا پیغام تھا وہ بھی میں نے کوشش کی کہ ساتھ تصویر کے وہ بھی ہو. اور ایک خوبصورت شعر ہے، شعر یہ ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو یہ بہترین پیغام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم کہاں کے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہم یہی بھی رکھتے ہیں نا کہ جن کے ہم ہیں تو آگے چل کے وہ ہمارے کام بھی آئیں گے. تو ہم آیا ظالم کا ساتھ دے کے پھر آگے ظالم سے ہی اس سے کچھ صلہ مانگیں گے، یہ ظالم جو ہے وہ ہماری مدد کر پائیں گے. تو یہ ایک پیغام تھا. کچھ دیر کے لیے آپ کی کالز کھولیں گے، اس کے بعد پھر جب لائیو کالز آپ کی دوسرے حصے میں کھولیں گے تو اس وقت بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو سسٹر، یہ ایک ایسا بہترین پیغام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، تو یہ آج کے زمانے میں بھی ہے. بالکل، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام. جی یہ اسی کی مثال ہو گئی اور یہ معاشرے میں نظر آ رہا ہے، جہاں آپ دیکھیں زیادہ تر ہر جگہ پہ یہی نظر آ رہا ہے. اور یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. اور یہ ایک ایسا مسلمان کا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان کی جو سوچ ہے اس کا یہ عکس نظر آ رہا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ظالم کون ہے، مقتول کون ہے. ہم جان بوجھ کے شاید اس پہ خاموش ہیں، اور اگر پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے اور اس پر بھی وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کو جو مین تھیم ہے یا جو مقصد ہے، آگے چل کے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کن لوگوں کا اس دنیا میں ساتھ دیا. کیونکہ دنیا میں ہماری ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، کیا ہمارا ایک عقیدہ ہے، کن لوگوں کا ہم نے ساتھ دینا ہے، کن لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے. دشمنی رکھنے کا بھی ایک حکم ہے کہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو دوست نہیں تو ظاہر ہے وہ دشمن ہے. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ بٹ صاحب، شکریہ. جی
جی عظما بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بھائی صاحب. ماشاءاللہ فاروق بھائی شروع سے پروگرام دیکھ رہا ہوں, اچھا پروگرام ہے. مہربانی. نیوز کا یقین مانے آپ آتے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے, کوئی نیوز پتہ چل جاتی ہے, کوئی اور معاملات. تو بس جاتے جاتے بس تھوڑی حاضری دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب رب کر دے بوڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. واہ 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 واہ. رب رب کر دے بوڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھلا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. ہاں ہاں. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اونوں ملسی جیڑا اپنے نفس نو مارے. واہ واہ. تو فاروق بھائی بس ایک پیغام ہے لبیک یا حسین. ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہیں سارے. ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہیں سارے. جان دینے کو غازی میرے تیار ہیں سارے. روکے سے نہ رکے گا لشکر یہ علی کا. روکے سے نہ رکے گا لشکر یہ علی کا. یہ سر پہ کفن باندھے عزادار ہیں سارے. ہے سپاہ صحابہ کے لعین سوچ کے آنا. ہے سپاہ صحابہ کے لعین سوچ کے آنا. شیعت کے جوان آج بھی بیدار ہیں سارے. تعداد میں کم جان کے ان سے نہ الجھنا. تعداد میں کم جان کے ان سے نہ الجھنا. تنہائی میں بھی میسر معتمار ہیں سارے. گل تیری رضا کو نہیں اب خوف کسی کا. گل تیری رضا کو نہیں اب خوف کسی کا. ہمارا تیرے جعفر تیار ہیں سارے. تو فاروق بھائی جب ہم یہ سپاہ صحابہ کا نام لیتے ہیں نا تو کوئی یہ مت مانے کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں. ہم صحابہ کو رضی اللہ مانتے ہیں, ہم صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن جو نام نہاد لوگ ہیں جو صحابہ کا نام استعمال کرتے ہیں ہم ان پہ لعنت بے شمار کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب, جزاک اللہ. بالکل صحیح بات. جو نام اوڑھ کے اندر کیا چیز ہے اصل تو وہ حقائق ہے. اور ایک ایسی دہشت گرد کی جو تنظیم ہے انہوں نے نام اپنا رکھا ہے اہل سنت والجماعت. تو حالانکہ ان کا نا عقیدہ سنیوں جیسا ہے اور سیدھی سیدھی جو دہشت گردی کی جو وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہیں ان میں بھی ان کا ہاتھ ہے. تو میں چاہوں گا آپ ہمارے بھائی جو ہیں وہ تصویر, وہ جو پیغام اقبال ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے پھر دکھائیں. اور یہ ناظرین یہ پیغام ہے اپنے اشعار کی صورت میں. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو شعراء کرام ہیں یا جو بھی اپنی بات کر سکتے ہیں, اور ہدایت ٹی وی نے بھی ماشاءاللہ ہمیں بھی زبان دی ہے, ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ہر ایشو پہ ہر اینگل سے وہ بات کر سکتے ہیں. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جناب میں دادو سے بھورل حیدری گزارش کر رہا ہوں. اوہ ماشاءاللہ بھورل حیدری صاحب ماشاءاللہ. جی جناب کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی, آپ کی دعائیں ہیں, بہت شکریہ. سب سے تو پہلے یا علی مدد, مولا علی مدد, مولا علی مدد. بیٹی کو بھی سلام. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. بھورل بھائی کچھ سنائیں گے؟ جی ہاں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. قبضے علی تے سارے جگ دا نظام ہے. قبضے علی تے سارے جگ دا نظام ہے. ادنا تے اعلی دے دردا غلام ہے. قبضے علی دے سارے جگ دا نظام ہے. قبضے علی دے سارے جگ دا نظام, جگ دا نظام ہے. مولا سجنوں والا ویدا تیرے تٹھو کر لالے مردے دیوان دا کر کے اشارہ مولا سجنوں والا ویدا تیرے تٹھو کر لالے مردے دیوان دا. سونے نبی دا بھائی حق دا کلام ہے. سونے نبی دا بھائی
حق دا کلام ہے ادنات آلہ دے دردا غلام ہے قبضے علی دے سارے جگ دا نظام ہے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ بحور الحیدری, آپ آئے اور جو ان کا نعرہ تھا نعرہ حیدری, یہ بھی ایک ایسی قوت بندے کو دیتا ہے کہ جو حق اور جو صحیح ہے اس کی طرف لانے میں یہ بہت مددگار ہے. ایک تو یہ بات انسان میں یہ اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے, کون سچ پر ہے اور کون غلط ہے, اور کس کا ساتھ دینا, کس کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے تو پھر آپ کبھی بھی دوسرے راستے پہ نہیں جائیں گے. بس وہی نا کہ ہم اپنا شعور استعمال نہیں کرتے. ایک اور کالر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی اور میری بہن سب کو سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہمیشہ کی طرح. اور آج تو ہماری بہن نے جو کھجور کے بارے میں بتایا, آپ یقین کریں کہ روزانہ کی طرح روزانہ اقوال زرین اور روزانہ مولا کائنات آپ کو خوش رکھے. فاروق بھائی میں نے کل فون کیا تھا, میں نے کہا پھر میں آف لائن بات کروں گا, لیکن مجھ سے نہیں رہا گیا. بعد میں نے دوبارہ ٹرائی کی, میں نے میجر صاحب سے بات کی. پھر آپ کا لائن کافی بیزی تھا کیونکہ ہمارے بھائی کافی آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو عمر دے, اللہ ان کو زندگی دے, موقع ہی نہیں ملتا. آپ یقین کریں کہ ماشاءاللہ لائنیں کافی بیزی ہوتی ہیں. کچھ کل پروگرام تھا آپ کا ایسے نعت وغیرہ جو آ رہے تھے, ہمارے بھائی بہن وغیرہ جو آپ کو سنا رہے تھے, ہم سن رہے تھے. میں یہ میری آواز تقریباً پوری دنیا میں بھی تقریباً لوگ سن رہے ہوں گے. میں ایک التجا کروں گا ان سے, ایک التماس کروں گا کہ پلیز برائے مہربانی آپ نعتخوانی کریں, ہم سنائیں. لیکن وہ یہ جو ہمارے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی, شاید بچے ہوں یا کچھ ایسے, ان کا جو وہ طرز ہے سنانے کا وہ ایسے کوئی گیت یا نغمے سے لیا گیا ہو یا لیا گیا ہے. تو برائے مہربانی اگر وہ نارمل طریقے سے جیسے نعت ہے, جیسے حمد ہے, نوا ہے, مرثیہ ہے, اس طریقے سے اگر یہ میرے بھائی بہن سن رہے ہوں گے سب پوری دنیا میں, تو پلیز میں آپ لوگوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اگر وہ نوے کے حساب سے یا مرثیہ کے حساب سے, عام نعت کے حساب سے اگر آپ وہ سنائیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے. میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا, بس میں یہ میرے بھائی بہن وغیرہ سن رہے ہوں گے, اگر یہ وہ سن لے تو پلیز میں کیا جتنے ہمارے مومنین بہت خوش ہوں گے. اور میں کچھ نہیں کہوں گا, ہمیشہ ہم تو صبح ہی اٹھتے ساتھ ہی پہلے تو ٹی وی, میرا بچہ ہے تقریباً ابھی 2 سال کا نہیں ہوا ہے ادھر عباس علی, وہ تو آ کے فوراً ہم کیونکہ وہ ارمل وغیرہ صبح صبح کبھی کبھار وہ میری وائف ڈالتی ہے تو ہم صلوات پڑھتے تو کہتے ہما ہما ہما, تو ہم پہلے وہ ڈال کے پھر فوراً یہ ٹی وی لگاتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں. پھر وہ تو ایسے غور سے ابھی بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا اور دیکھ رہے ہیں فاروق بھائی کو اور میری بہن کو, تو آنٹی اور انکل دیکھو غور سے, تو وہ غور سے دیکھتے سنتے ہیں. یہ کہ بچے ہیں ابھی سے ہی ان کے ذہن میں یہ ہے, سنتے رہتے ہیں. بہت بہترین پروگرام, اور دن بدن ماشاءاللہ اللہ لوگوں کو ترقی, دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. ہماری تو دعا ہے کہ مولا امام زمان بس آپ لوگوں کی مدد کرے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ کال کرنے کا, تو بلکہ تمام ناظرین کا بہت شکریہ جو دور دور سے ہمیں کال کرتے ہیں, اور تہہ دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نہ صرف وہ اپنے پیسے لگاتے ہیں بلکہ اپنا قیمتی ٹائم بھی ہمیں دیتے ہیں. بالکل, اور اتنی محبت کر رہے ہیں چینل کے ساتھ, اور چھوٹے چھوٹے بچے پھر آ کے جو پڑھتے ہیں. بالکل بھائی, اور میں ضرور اس کا جو آپ کا جو میسیج تھا کیجئے سوال پروگرام میں, مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اس میں بھی رکھوں گا. اور بالکل ہی جو شوق انداز کے جو آج کل کے گانے ہیں, کچھ ہم نے اس کے کل میں نے بھی سنا کہ ورڈز ہی یوز, ایک تو ہوتا ہے نا طرز وہ ہوتی ہے, شاعری اپنی ہوتی ہے, تو وہ ورڈز بھی ہم گانوں کے ہی کچھ نہ کچھ استعمال کریں, تو یہ واقعی اس میں تو بالکل ہی ممانعت ہونی چاہیے. اور ایک جو طرز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ طرز جو ہے, یا اس میں بھی ایک تھوڑی سی چیز ہے. جیسے یہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ایک پب تھا, یہ ہدایت ٹی وی ایک پب تھا. اس 4 دیواری میں شراب بکتی تھی, یا جو آپ سمجھتے ہیں پب میں کیا کیا ہوتا ہے وہ چیزیں تھی. لیکن یہ امارت ہم نے لی ہے, اور اب یہاں سے ہدایت کا پیغام جا رہا ہے, اب یہ ہمارے پاس ہے. تو طرز کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طرز ایک باؤنڈری ہوتی ہے سروں کو قید کرنے کی, اور طرز جو ہے وہ صرف آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ اس کے اندر وہ آپ کی چھوٹ ہے کہ اس کے اندر کیا ڈالیں گے. جیسے یہ عمارت ہے, ہم نے اس میں ہدایت ٹی وی کھولا ہے
پہلے یہ پب تھا آپ کے ہاتھ میں جی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جو طرز بنانے والے ہیں ان کو یا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی پھر بھی مولانا صاحب سے مزید رہنمائی لوں گا, لیکن جو ورڈز ہیں کہ گانوں کے ہی الفاظ استعمال کر دیں آگے چل کے, تو یہ تھوڑا سا بالکل یہ بالکل بہت اچھا پوائنٹ میرے بھائی نے اٹھایا. اور ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ اس اور جو طرز میں بچے پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جو سنتے ہیں جب وہ اس طرز میں پڑھتے ہیں تو وہ گانا فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بول بھی ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا تمام ناظرین کے ساتھ ہوتا ہے. تو کچھ ایسے گانے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ شوق اور اس طرح کے وہ زیب ہی نہیں دیتے, تو اس پہ واقعی اعتراض ہونا چاہیے, اس پہ روک لگنی چاہیے. اور ہدایت ٹی وی ایسی چیزوں کو نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا, ٹرینڈ سیٹ انشاءاللہ کرے گا. تو ناظرین بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد لیجئے ٹاپک بہت ہی اہم ہے. جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, اور جو خواتین ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے آج کا مرد ظالم یا مظلوم, اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. اور جو سوال ہے سورہ جمعہ قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے, اس کا بھی جواب لیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.